अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्त्वफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अक़ीमुस्सलाह व क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा दूसरा दिन है। कल के दिन में हमने सना का तर्जुमा सीखने की कोशिश की। दुआ करती हूँ इस मालिक कायनात से कि हम सबको सही मानों में 5 वक्त का सच्चा पक्का नमाजी बनाए, और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सलाह चार्ट्स ज़रूर आपने बनाए होंगे। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अपनी अपनी नमाज़ों पर ज़रूर गौर फरमाया होगा, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अपनी अपनी नमाज़ों को अपग्रेड करने की भी कोशिश की होगी। जो लोग नमाज़ों के आदी नहीं हैं, इनकी तरफ से एक सवाल सामने आया कि हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि हमारे जहनों में मुख्तलिफ़ तरह के सवालात आते हैं, वसवसे आते हैं, हमारे अंदर वो कैफ़ियत नहीं आती। तो मुझे इन्हें ये कहना है कि याद रखिए, कैफ़ियत आसानी से नहीं आती, इसके लिए मेहनत दरकार है। मगर ये भी याद रखिए कि पहला स्टेप है नमाज को पाबंदी से पढ़ना। ये याद रखिए कि अगर आप नमाज को किसी वजह से नहीं पढ़ेंगी, इसका हक़ अदा नहीं कर पा रही, तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। हम पर नमाज फ़र्ज़ है, कैफ़ियत हम पर फ़र्ज़ नहीं। तर्जुमा सीखने का मकसद ये है कि जब हम नमाज पढ़ें तो वो कैफ़ियत हासिल कर सकें जो एक साहिब ईमान की होती है। अगर ऐसा नहीं, ठीक है, और ऐसा नहीं करें कि एक मशीन की तरह वज़ू करें, मुसल्ले पर जाएं, ख़ुद को ऑपरेट करें, ठीक है। नमाज कैफ़ियत का नाम है, अपने अंदर तशनगी ख़त्म करने का नाम है। नमाज ऐसी है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। बारहा ये सवाल आता है कि मैं नमाज तो पढ़ती हूँ मगर बाकी बुराइयों से क्यों नहीं रुकती। इसका जवाब ये है कि आपको पता नहीं कि नमाज है क्या, किसके सामने खड़ी हैं, क्या कलिमात अदा कर रही हैं। यही वजह है कि जिसकी वजह से नमाज की असल रूह को हम नहीं पा सकते। जब इंसान को ये पता नहीं कि इसने मतलब नमाज में वो क्या पढ़ रहा है, जब इंसान को ये पता होता है ना कि इसने दिन में 5 मरतबा मालिक के रूबरू खड़े होना है, मालिक के सामने जाना है, इसे रिपोर्ट पेश करनी है, इससे मुलाकात करनी है, तो ये नामुमकिनात में से है कि इंसान कोई बुरा काम करे। अगर कोई बुराई जहन में आए तो इससे पहले ये सोच लें कि जब नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर जाऊंगी तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो बेशक ये नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से मना करती है। हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह मुसलसल देख रहा है, मुसलसल सुन रहा है, अल्लाह मुसलसल जानता है। वो अल्लाह है, वो समीअ है, वो अलीम है, ख़बीर है। तो जब इंसान के जहन में ये बात होगी तो किस तरह कोई इंसान बुराई कर सकता है। आप में से कुछ लोग यकीनन जो ऑडियंस भी हैं, जब आपको अपनी अथॉरिटी को रिपोर्ट करनी होती है तो ये आपके सेक्टर में या कोई विज़िट करने आता है तो आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी कमी कोताही ना रह जाए हमारी रिपोर्टिंग में, काम में। जब हमें इंसानों का इतना डर है, मखलूक का इतना डर है, तो खालिक का डर तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। लेकिन असल में हम ये समझते ही नहीं कि नमाज अल्लाह से मुलाकात है। नमाज ऐसी खूबसूरत नेमत है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वस्तईनु बिस्सब्रि बिस्सलाह, आपको सब्र करना है नमाज से, नमाज के साथ। फिर नमाज के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और जगह पर इरशाद फरमाते हैं, व कानत लकबीरन अलल खाशिईन, नमाज बड़ी भारी लगती है लोगों को सिवाय इनके जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो खाशिईन हैं, जो गिड़गिड़ाने वाले हैं, जो आजिज़ी वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले नमाज की आदत हमें ज़रूर डालनी है इंशाअल्लाह, और फिर इसके बाद इसे अपग्रेड करते चले जाना है। और ये बारहा मैं आपको रिपीट कर चुकी हूँ, फिर रिपीट करती हूँ। जैसे ही अज़ान की आवाज़ आपके कान में आए, आप सारे काम छोड़िए, छोड़कर मस्जिद में आ जाएं या मुसल्ले पर आ जाएं। ठीक हो गया। अब नमाज पढ़ लें, इसके बाद
وہ نماز کی پابندی کے لیے جو دوسرا ٹول ہے وہ استغفار ہے۔ کسی بھی شکل میں استغفار ضرور کیجیے۔ استغفر اللہ یہ بھی ایک استغفار کی شکل ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ استغفار کی ایک اور شکل ہے۔ کیونکہ اکثر میرے پاس یہ سوال آتا ہے کہ استغفار کا کہتی ہوں میں تو بتائیں کون سا استغفار کرے۔ آپ کوئی بھی استغفار کر سکتی ہیں، بس نیت یہ رکھیں کہ اپنے ذہن میں کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے یا اللہ جو کوتاہیاں کی ہیں وہ معاف فرما دے، ہم نیکسٹ ایسا نہیں کریں گے۔ ایک اور بات، نماز اس کی قضا واجب ہے اور لازم و ملزوم ہے۔ نماز کی قضا پر کوئی چھوٹ نہیں، یہاں تک کہ مفتی حضرات بتاتے ہیں اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے تب بھی اس کی نماز قضا باقی ہوتی ہے۔ اب اس پر کافی اسکول آف تھاٹس ڈفرینس ہو جاتے ہیں، لیکن میں کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اگر انسان ہوش و حواس میں ہے تو اس پر فرض ہے، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو سنا پچھلے لیکچر میں، جو ہم نے کیا سیکھا کہ انسانوں سے یا مخلوق سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے، عاجزی اختیار کریں گے، صرف اللہ ہی کو مشکل کشا مانیں گے، غرور کبھی نہیں کریں گے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ کل ہم نے ثنا پڑھا، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس سورہ کو سورہ مثانی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے ترتیب توفیقی کے اعتبار سے۔ جب آپ مصحف کھولیں گی، قرآن پاک کھولیں گی تو آپ کو سورۃ الفاتحہ نظر آتی ہے۔ اس سورہ کے بہت سارے نام ہیں، سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتی چلوں، اس سورت میں 7 آیات ہیں۔ حدیث مبارکہ میں مثانی کا لفظ آیا ہے، یعنی اس میں 7 آیات ہیں، تو اس اعتبار سے 2 اسکول آف تھاٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اس میں پہلی آیت بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ ہے اور باقی پیچھے سورت ہے۔ اور ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ اس میں جو آخری آیت ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک صراط الذین انعمت اور باقی اس سے اگلا حصہ۔ بہرحال جو ہے وہ 7 اعتبار کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ حدیث مبارکہ کے مطابق اس کی 7 آیات ہیں۔ ہمارے بچے کو الحمدللہ اس کا ترجمہ آتا ہے، معنی بھی آتا ہے۔ اکثریت کو اس سیشن کے اعتبار سے ایک بات کرتی جاؤں کہ میننگز تو الحمدللہ آپ سب کو آتے ہی ہیں، سنتے ہیں، لیکن ایک کوشش یہ ہوگی کہ جو میجر ٹائپ کی آپ کی پروننسیشن کی مسٹیکس ہیں، یعنی جو تلاوت کی ہیں، اس میں جو بڑی غلطیاں ہیں، حرام درجے کی جو غلطیاں ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہے تاکہ نماز میں جو ادائیگی ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ لیکن بہرحال ایجنڈا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، نماز کا ترجمہ ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں ایک اور بات ملحوظ خاطر رکھیے کہ ہر سورت سوائے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن میں ایک سورت ایسی بھی آتی ہے سورہ نمل جس میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے۔ بہرحال ہم نماز کی بات کر رہے تھے۔ الحمدللہ تمام تعریف، الف لام کا معنی ہے کہ تمام تر، یہ ہمارے پاس پرفیکشن کا صیغہ ہے۔ الف لام اسے لام التعریف بھی کہا جاتا ہے، اور پرفیکشن کا جو ہے وہ صیغہ الف لام لگاتے ہیں۔ الحمدللہ تمام تر تعریف للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا۔ یاد رکھیں جب بھی کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، کچھ مانگنا ہوتا ہے، کسی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ انٹروڈکشن، تعارف ہوتا ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ اللہ کا تعارف یہی ہے، ٹھیک ہے، جو تعریف کے لائق ہے اور تمام جہان والوں کا رب ہے۔ رب کے بہت سارے معنی اور مفہوم مفسرین نے لکھے ہیں۔ اس میں ایک مفہوم یہ ہے کہ پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ ایک اور جگہ پر ایک اور مفسر نے لکھا ہے کہ ماں میں بھی رب والی تھوڑی صفت پائی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ اپنی محبت انسانوں سے اگلوا رہے ہیں، اللہ کی محبت ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ نماز ڈنڈے کے زور پر نہیں پڑھی جاتی، وہ تو محبت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ وہی محبت سکھا رہے ہیں۔ اللہ ایسا ہے جو کئی اندھیروں میں انسانوں کو بناتا ہے، اس میں روح کو پھونکتا ہے، پھر اسے دنیا میں بھیجتا ہے، اسے دنیا سے جانے کے بعد ہمیشہ تک اس کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نظر سے اوجھل ہو جائے، وہ اللہ ایسا ہے، ٹھیک ہے۔
جو ایک ایک مقام پر ہمیں تھام لیتا ہے۔ ذرا سب اپنی زندگیوں پر غور کریں، تھوڑا سا ریویو لیں، اپنی زندگی کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہم سوچیں گے کہ زندگی میں کتنے مقامات آئے جن پر ہم سوچتے تھے ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہماری کوئی فکر کرنے والا نہیں، ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ تب ہمیں محسوس کرایا گیا کہ وہ اللہ آپ کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، وہ آپ کی زندگی کی ہر ایک فیز میں اللہ موجود ہے۔ جب اتنا مخلص آپ کے ساتھ ہو، اتنا بڑا محافظ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہو، تو کیا آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ اس کا احسان تسلیم کریں؟ ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ ہم اس کی تعریف کریں؟ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، انسان یہ کہتا ہے اے اللہ ساری تعریف، سارا شکر تیرے لیے ہے، سارا احسان تیرا، ٹھیک ہے۔ اے اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو نے زندگی کے کسی موڑ پر مجھے پیچھے نہیں چھوڑا، تو ایسا ہے جب یہ ساری دنیا میرے خلاف ہو گئی، ہر ایک میرا مخالف ہو گیا، جب ہر ایک نے میری کردار کشی کی، جب ہر ایک مجھ پر الزام تراشی کرنے لگا، اے میرے مالک تو تب تو نے مجھے میری دیکھ بھال کی، تب بھی مجھے یہ یقین تھا، ٹھیک ہے۔ اور رب کا ایک معنی رازق کا بھی ہے، جو رزق دینے والا ہے، وہ ایک ایسا رب ہے جو تمام جہانوں والوں کا، ٹھیک ہے، رب ہے۔ کم و بیش کہا جاتا ہے کہ اس کائنات میں کئی ہزار مخلوقات ہیں، خربوں اربوں میں پہنچ گئی ہیں، اور اللہ کسی مخلوق سے کسی لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا۔ ایک کالا پہاڑ ہو، اس پر کالے بادل ہوں، اور اس کالے پہاڑ پر کالی چونٹیوں کی قطار ہو، اللہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان کالی چونٹیوں کو جانتا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ایک کالی چونٹی کے چلنے سے اس کالے پہاڑ کے کالی رات میں کالے بادلوں میں گری ایک چونٹی کے قدم کی جو چاپ ہے، اس سے بھی پہاڑ کے پتھر پر ایفیکٹ ہوتا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو ہماری کیئر کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو تعریف کے لائق تو وہی مالک ہے۔ جب ہم یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نماز میں کوئی اور وسوسہ آنا ناممکن ہے۔ اور کیونکہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اگلی آیت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ رب کیسا ہے؟ الرحمن ہے، الرحیم ہے، بہت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا۔ اور اگر اس کی رحمت نہ ہو تو ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، ہم میں سے کوئی ایک سانس لینے کا بھی روادار نہیں۔ اگر اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب نہ ہوتی، اس کائنات میں کوئی مخلوق نہ ہوتی، کسی کو جینے کا حق نہ ہوتا۔ ذرا اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ایک رب تمام جہانوں کا، وہ ہم پر اپنی رحمت کرے، وہ ہم پر مہربان رہے، پھر بھی ہم اس کی نافرمانیاں کرتے چلے جائیں، پھر بھی ہم اس کے سامنے کھڑا ہونا ہمیں مشکل نظر آئے، پھر بھی ہم اس کے کچھ چھوڑنے پر جو کچھ ہے خود کو ایگری نہ کر سکے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس الرحمن کو جانا ہی نہیں۔ کوئی ایسا ہے جس نے ساری کائنات ہمارے لیے بنا دی، ہر چیز بنا دی، صرف اپنے آپ پر غور کریں، صرف ایک آنکھ پر غور کریں، ایک کان پر غور کریں، زبان پر غور کریں، اپنی چلتی ہوئی سانسوں پر غور کریں، کیسے آتی ہیں، کیسے چلتی ہیں، اس دل پر غور کریں کیسے دھڑکتا ہے، جس پر ہمارا تو کوئی اختیار نہیں۔ تو ہم نماز میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس بات کا ادراک کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ ہی کی ہے جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، جو ہمارا سہارا ہے، جو ہمارا آسرا ہے، اور ہمارا ایسا آسرا ہے جو ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا وہ کیسا رب ہے، چونکہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، یعنی آخرت کا مالک ہے۔ یقین کریں اگر ہم مالک یوم الدین اسی ایک آیت پر اپنا فوکس کر لیں تو میں کہتی ہوں کہ ہم کوئی برائی کر ہی نہیں سکتے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، مر کر اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، قیامت قائم ہوگی،
مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، روح لوٹائی جائے گی، حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، پھر بھی ہم کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، ہم کبھی حرام کاموں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم کبھی اس دنیا پر آخرت کو ترجیح نہیں دیں گے، اس دنیا پر آخرت کو ترجیح نہیں دیں گے کبھی۔ ہم جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ ترجمے کو ہم نے کبھی سیکھ ہی لیا لیکن اپنے اتارنے کی کوشش اندر نہیں کی، ٹھیک ہے، ہم نے ترجمہ سیکھ تو لیا لیکن اسے اپنے اندر اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ اتارنے کی کوشش تو کریں، آپ اس کو ٹرائی تو کریں۔ کوئی گناہ کرنے لگے، غیبت کرنے لگے، چوری کرنے لگے، کسی کا حق مارنے لگے، گانا سننے لگے، پردہ جو ہے وہ بے پردہ ہونے لگے، کوئی نافرمانی کرنے لگے، ذرا سوچ کے تو دیکھیں۔ مالک یوم الدین، اے اللہ مالک ہے ہمیں جزا کے دن کا۔ ابھی اگر میری سانسیں نکل گئی تو قیامت کے دن میں مالک کو کیا منہ دکھاؤں گی، کیسے فیس کروں گی؟ وہ ایسا مالک ہے جو رحمان و رحیم ہے، جو میرا رب ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ یاد رکھیں، اگر مالک یوم الدین کی تفسیر کو سنانے بیٹھ گئی تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہماری زندگی میں تو مشکلات ہی بہت زیادہ ہیں، آپ کہتی ہیں اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ ہم پر رحم کیوں نہیں کرتا، وہ ہمیں مشکلات سے کیوں نہیں نکالتا؟ ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ مالک یوم الدین کہتا ہے صبر کرو، قیامت کے دن میرے پاس ہی آؤ گے۔ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا بدل اس دنیا میں مانگ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا مکافات عمل ہے، بلا شبہ کسی حد تک یہ دنیا مکافات عمل ضرور ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے، اور اگر اس دنیا ہی میں سب کچھ برابر ہو گیا تو پھر جنت کیوں ہوتی؟ پھر کافروں کے لیے دوزخ کیا ہوتی؟ پھر کربلا کیوں ہوتی؟ پھر اللہ نے کہ نبی فاقہ کیوں کاٹ رہے ہوتے؟ پھر قریش مکہ حاوی کیوں ہوتے؟ پھر ہجرت کیوں ہوتی؟ اگر دنیا میں سارا حساب کتاب ہو جانا تھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اٹھائے جانے اور ہمیں ہر چیز کو اس دنیا میں ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہے۔ بدل کا دن، حساب کتاب کا دن اللہ نے آگے رکھا ہے، اور اسی سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے رحمت والا معاملہ فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، ہمیں بغیر حساب کتاب کہ جنت الفردوس میں جانے والوں میں شامل فرمائے۔ اس مالک کو جب جان لیا، پہچان لیا کہ وہ مالک کیا ہے، تمام تر اس کے اگر اس میں کی تعریف میں بیان کرنے بیٹھوں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تمام تر تعریف اس مالک کے لیے ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اپنی تکلیف میں، اپنی مشکل میں، اپنی زندگی میں اس آیت کو وظیفہ بنا لے، وہ کائنات میں کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم اللہ ہی کے تو بندے ہیں، ہم نہ پیسے کے غلام ہیں، ہم نہ انسانوں کے غلام ہیں، ہم نہ شہرت کے غلام ہیں، ہم نہ کسی اور مخلوق کے غلام ہیں، نہ ہم کرم کے غلام ہیں، نہ ہم کرسی کے غلام ہیں، اللہ کے ہیں۔ جب بندگی ہی ہم اس اللہ کی کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اس کائنات کے فسادات کا خاتمہ ہو جائے، پھر کوئی حق کہنے سے نہیں ڈرے گا، پھر کوئی دین پر عمل کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرے گا، پھر کوئی منہ ڈھانپنے میں کوئی بھی شرم نہیں کرے گا، پھر رشتہ داروں کی ناراضگی کی وجہ سے شرعی پردہ میں کوئی دقت نہیں ہوگی، پھر دوستوں میں انسلٹ ہونے کی وجہ سے موسیقی کے قریب کوئی نہیں جائے گا۔ یاد رکھیں، ایاک نعبد کا معنی ہے اللہ کے مان کے چلی جائے، کیونکہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اسے کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں، تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی جائے تو دین پر چلنا ہمارے لیے بہت سہل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر راستے میں آنے والی مشکلات سے ہم گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ ہم یہ جان لیں گے کہ ہمارے مالک کا حکم ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم خاص تجھ ہی سے، ٹھیک ہے۔ ایّا خاص کا صیغہ ہے، کہا کہ عربی کو لفظوں میں نہیں ڈھالا جا سکتا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، ہماری تو کوئی اور پوری کر ہی نہیں سکتا، ہمیں تو مشکل سے کوئی اور نکال ہی نہیں سکتا، تو اے اللہ تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس میں وہ عاجزی ہے، اس میں وہ انکساری ہے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، ہدایت دے، اچھے راستے کی طرف لے جا۔ اس سورہ میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے فلاں فلاں مانگو، اس میں اللہ نے سب سے بہترین خزانہ مانگنے کا حکم دیا ہے، وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، کیونکہ انسان مسلمان جانتا ہے کہ اس نے مر جانا ہے، اور اگر اس صراط مستقیم پر نہ مرا تو اس کی آخرت اچھی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ آیت ہمیں ایک اور رخ پہ دکھاتی ہے، اور وہ ہدایت مطلب کہ ہدایت مانگنے سے، ٹھیک ہے۔ اہدی ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دکھا، ہماری رہنمائی فرما۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہدایت مانگنے سے آتی ہے، گڑ گڑانے سے آتی ہے، اور دعا سے آتی ہے۔ ہماری اکثریت یہ کہتی ہے جب اللہ ہدایت دے گا تو ہم نے نیک اعمال کریں گے، ہم نیک اعمال تب کریں گے۔ مانگنے سے آتی ہے، کوشش کرنے سے آتی ہے۔ صراط مستقیم کی دعا ہم مانگتے ہیں، صراط مستقیم ساری کائنات کا خزانہ اس میں آ جاتا ہے۔ جب ہم صراط مستقیم پر ہوتے ہیں تو ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی، چاشنی دیتی ہے۔ جب ہم صراط مستقیم پر ہوتے ہیں تو خوشیوں میں بھی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کیا کرتے، ہماری زندگی سنور جاتی ہے۔ جب ہم صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو عطا فرما۔ ہم یہ نماز میں کہتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن کو تو نے انعام کیا۔ انعام کا ایک معنی احسان کا بھی ہے۔ یا اللہ بے شک جس کو تو نے صراط مستقیم دے دی، اس پر تیرا احسان ہے مالک، اس پر تیرا احسان ہے، اور ہمیں وہی راستہ عطا فرما جس پر تو احسان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں مانگنا بھی سکھاتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی علماء کرام نکالتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیاں، صلحہ کی زندگیاں، تو اس میں ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان جیسی اچھی زندگیاں دے دے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمیں ان کی پیروی کرنی ہوگی، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے تو اللہ نے حکم فرمایا۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ایسا راستہ نہ دینا جس پر تو غصے ہو جا، جس سے تو خفا ہو جائے، جس سے تو ناراض ہو جائے، اور نہ ہی گمراہوں کا دینا۔ یہاں المغضوب اور الضالین علماء کرام اس سے مراد یہود و نصارہ لیتے ہیں۔ یہاں پر جو یہود و نصارہ ہیں، ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے یعنی عیسائی اور یہودی یہاں مراد ہے۔ یہاں ایک اور چیز بھی ہمیں ملتی ہے کہ نان مسلم کبھی صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت سٹیمپ لگاتی ہے اس بات پر کہ صراط مستقیم وہی سیدھا راستہ ہے جو کہ مسلمانوں کی روش ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلنا اللہ نے ناپسند فرمایا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنی یہود و نصارہ کی یعنی نان مسلمز کی اقدار ہیں ہماری زندگیوں میں، برتھ ڈیز سے لے کر ڈانس پارٹیز تک، ہماری کو ایجوکیشن تک، ٹھیک ہے۔ جدید تعلیم سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اگر اسلامی اقدار سے، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ اسلامی اقدار جن میں نہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے منع فرماتا ہے۔ بات طویل نہیں کرنا چاہتی، بات حتی الامکان میں نے کوشش کی ہے کہ بہت چھوٹا اوپری معنی آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک آیت ساری نہیں کہتی، اگر ایک آیت کی بھی ہم ٹرانسلیشن اپنے دل میں اتار لیں تو انشاءاللہ ہم بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ جو ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں یہ بہت ہی اوپری قسم کا ہے، ڈیپ، اس نے آپ نے اس کو خود کرنا ہے اور اس میں اپنی زندگیاں ڈال کر کرنا ہے۔ تو ہم یہ نماز میں مانگتے ہیں، اللہ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، وہی ہمارا رب ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم یاد رکھیں گے اللہ لمحہ لمحہ ہمارے ساتھ ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے اور اللہ کی بندگی اسی سے، اس کی مدد کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ صراط مستقیم مانگیں گے اور اس پر چلنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر غیر مسلموں کی روایات کو جو ہے وہ ہم ان کو اگنور کریں گے، ٹھیک ہو گیا، اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس آج کے دن کا آپ کا جو سوال ہے ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ 3 سوالات ہیں۔ قرآن کی کون سی سورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسملہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ قرآن کی کون سی سورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسملہ نہیں پڑھی جا سکتی؟
اور یعنی کہ تسمیہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ آپ کا جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ نے اس کا ترجمہ بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف ترجمہ بتائیں گے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مفسرین کے مطابق المغضوب اور الضالین سے مراد کون سی اقوام ہیں، کون سی نیشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ المغضوب اور الضالین سے مراد کون سی اقوام ہیں، ٹھیک ہے؟ سوالات پوچھنے کا مقصد صرف آپ سے یہ ہے کہ آپ کم از کم اس لیکچر کو پورا سنیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔